जी, ऑडियंस में से कोई क्वेश्चन कोई करना चाहता है तो कर लीजिए। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो कर लीजिए। कामयाबी इसके से कोई ताल्लुक है? क्या ये दोनों खसूसियात जो हैं ये कामयाबी का ज़ीना बन सकती हैं? जी बिल्कुल, क्यों नहीं ताल्लुक है। नीयत और सच्चाई का होना ही आपको कामयाब बनाता है। अगर आपकी नीयत सही नहीं है तो वक्ती तौर पे हो सकता है आप दुनियावी उसमें कामयाब हो सकते हैं, थोड़ा सा कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर लॉन्ग टर्म के कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो नीयत जो सबसे पहले काम की नीयत है उसका सही होना ही जरूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला उनके साथ देता है, उनकी मदद करता है जिनकी नीयत सही खालिस होती है। तो अगर आपकी नीयत में ही पहले से फतूर है, ठीक है, अगर आपकी नीयत खराब है, मैं एक एग्जैक्ट एग्जांपल कर रहा हूँ, तो लोग आपको साथ छोड़ देंगे। वक्ती तौर पे हो सकता है लोगों को इल्म ना हो, लोगों को पता ना हो, वो आपके साथ काम करेंगे, लेकिन जब आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो लोग फिर जानते हैं दूसरे के बारे में, वो कहते हैं यार इसकी नीयत ही सही नहीं है, तो वो छोड़ के चले जाते हैं। और कामयाबी के लिए लोगों का, एक लीडर के लिए लोगों का साथ होना बड़ा जरूरी है। तो कामयाबी वो है जिसमें आपके साथ दूसरे लोग भी शामिल हैं। अगर आप अकेले कामयाब हैं, आप एक मंजिल पे अकेले पहुंच गए हैं, तो वहां जाके आप कभी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि इंसान है, इंसान को जीने के लिए इंसानों का सहारा चाहिए, लोग चाहिए अपने इर्द गिर्द, आप इन इंसानों के अंदर ही रहना है। अगर आप अकेले कामयाब हो रहे हैं और आपके इर्द गिर्द के लोग कामयाब नहीं हो रहे, तो वो आपको कभी भी चैन से रहने नहीं देंगे और आप भी चैन से नहीं रह सकते। तो इसलिए नीयत का सही होना बहुत जरूरी है। जी सर। ये बताइएगा कि ज़िंदगी गुज़ारने में और ज़िंदगी जीने में क्या फ़र्क है? जिंदगी गुजारने में देखिए, जो जिस इंसान का कोई मकसद नहीं है, ठीक है, जिस इंसान का कोई वो ही नहीं है कि उसने कुछ करना है अपनी जिंदगी के अंदर, वो जिंदगी में क्यों आया, वो जिंदगी गुजार है। ठीक है, जो सिर्फ अपने लिए जीता है वो जिंदगी गुजार है। ठीक है, जीने से मुराद ये है कि आपकी जिंदगी में कोई मकसद होना चाहिए, आप उस मकसद को सामने रख के चलते हैं। ठीक है, आप लम्हे हाल में जीते हैं, आप माजी या मुस्तकबिल में बार बार नहीं जानते। आपने ठीक है माजी में गए, वहां से सबक सीखा, उसके बाद अब आपने मुस्तकबिल में चले गए, मुस्तकबिल में देखा कि आपने किस जगह पहुंचना है, आपका मकसद क्या है, आप क्या करना चाहते हैं अपनी जिंदगी के अंदर। उसके बाद आप आ जाते हैं हाल के अंदर कि अब मुझे इस वक्त क्या करना है। उसके बाद अपनी जिंदगी को फिर आप जीना शुरू कर देते हैं। ना तो आप माजी के पछतावों में रहते हैं, ना आप ज्यादा मुस्तकबिल से वो करते हैं कि मुस्तकबिल में ये होगा तो मैं खुश होऊंगा। आपके पास जो कुछ है, आप उसमें खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे ये सब कुछ दिया है, ये नेमतें दी हैं, ये जिंदगी दी है, तो मैं इसको खुशी से गुजारूंगा, मैं इसके शुक्र गुजार हूं। तो जो बंदा शुक्र गुजार है वो जिंदगी जी रहा है। ठीक है, जो बंदा शुक्र गुजार नहीं है वो जिंदगी बस गुजार रहा है, वो जिंदगी जी नहीं रहा। जी, सर माशाल्लाह। अस्सलाम आप एक वालेकुम। जी, जी। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि कामयाबी है क्या? कामयाबी को आप किस तरह से डिफाइन करेंगे कि कामयाबी क्या है? इंसान कब अपने आप को एक कामयाब इंसान कह सकता है? ठीक है, कामयाबी की अगर बात करें, कामयाबी की कोई खास तारीफ नहीं, कोई मखसूस तारीफ नहीं है। ठीक है, हर इंसान के लिए कामयाबी की डेफिनेशन मुख्तलिफ है। कोई इंसान पैसे को कामयाबी समझता है, वो समझता है कि मैं अमेरिका का सदर बन जाऊंगा तो कामयाब होऊंगा। किसी के लिए कामयाबी ये है कि एक गाड़ी, एक बंगला। ठीक है, किसी के लिए कामयाबी वालिदैन की दुआ हो सकती है, तो किसी के लिए कामयाबी अल्लाह के साथ ताल्लुक में हो सकती है। तो कामयाबी ये कोई मखसूस नहीं है, हर इंसान का अपना कामयाबी का एक म्यार है। आपने अपना कामयाबी का क्या म्यार बनाया हुआ है, इसलिए दूसरों को देख के कभी भी अपनी कामयाबी का म्यार नहीं मुतय्यन करना चाहिए कि यार फलां शख्स के पास इतना पैसा है, मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं कामयाब नहीं हूँ। ठीक है, या फलां शख्स के पास, हाँ, अच्छी चीजों के आपको कंपेयर करना चाहिए जो अच्छी चीजें हैं। जैसे अगर आपके पास ये हो, अगर आपका ये मोटिव है कि यार उस बंदे के पास इतना नॉलेज है, उस बंदे के पास इतनी ज्यादा चीजों की समझ है, तो मुझ में नहीं है तो मुझ में भी होनी चाहिए। ठीक है, ये एक अच्छी चीज है, आपने एक अच्छा वो चुना है। ठीक है, या आप कहते हैं कि यार फलां शख्स इतनी मदद करता है लोगों की तो मुझे भी करनी चाहिए, ये एक अच्छा है। जैसे ईदी के लिए म्यार मुख्तलिफ था। ईदी का क्या म्यार, ईदी कहते थे उन्होंने अपने आप को इंसानियत के लिए वक्फ कर दिया। ठीक है, अब एक और बंदा है वो जो कहता है बस पैसे ही पैसे मेरी जिंदगी में, वो पैसा बनाए जा रहा है। ठीक है, उसके लिए एक अलग म्यार होगा। तो कोई भी आप ये नहीं कह सकते कि कामयाबी का किसी के लिए खास
وہ ہے ہر بندے کی اپنی ایک تعریف ہے کامیابی کے لیے. آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بالکل سر. تھینک یو سر. ایسا ہے سر کہ زندگی میں بہت سی مشکلات انسان کو آتی ہیں، تو مشکلات کا سامنا کیسے کر سکتا ہے انسان؟ جی مشکلات سب سے پہلے تو آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق بڑا مضبوط ہونا چاہیے. واسف علی واسف کہتے ہیں جب ہم ہی نہیں رہیں گے تو ہماری مشکلیں کیا، ہمارے غم کیا رہیں گے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے چیز تو یہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. اور پھر یہ ہماری جو مشکلات آتی ہیں نا، ہماری جو ہوتی ہیں ٹینشن پریشانی جو ہوتی ہے، یا تو وہ ماضی سے ہوتی ہے یا وہ مستقبل سے ہوتی ہے. 90% میں بات کر رہا ہوں اپنی زندگی کی کہ ہماری جو 1 سال بعد کیا ہونے والا ہے ہم اس کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں. ہماری ابھی ہم الحمدللہ 3 ٹائم کا کھانا کھا رہے ہیں لیکن ہماری نوکری نہیں ہوئی تھی. ہم یہ سوچ رہے ہیں یار میرے پاس نوکری نہیں ہے میری، بس اس چیز کی ٹینشن لے رہے ہیں کیونکہ ہمیں خدا پہ یقین اتنا پختہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، پھر اسی طرح کوئی اور چیز ہے، ہم ماضی میں ہم سے کوئی گناہ ہو گیا، کوئی غلطی ہوگی، اس کے بارے میں پریشان ہے. ٹھیک ہے، مشکلات. تو یہ چیز ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو حال میں رہنا چاہیے. تو دوسری چیز ہے جب آپ کی زندگی میں مشکلات آ گئی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی زندگی میں ایک مشکل فیس آ گیا، کچھ لوگوں میں آپ کو رہنا پڑ رہا ہے، کہ اب آپ اس کو دیکھیں کہ آپ اس کے اندر کر کیا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے وہ مشکل کس طرح کی ہے. وہ کیا 10 منٹ کے لیے آئی ہے، 1 دن کے لیے آئی ہے، یا 1 سال کے لیے آئی ہے. ٹھیک ہے، اس کے مطابق پھر آپ نے لاہے عمل طے کرنا ہے. اگر تو وہ 10 منٹ کے لیے تو چپ کر کے برداشت کر کے گزر دیں. ٹھیک ہے، کسی بندے نے کچھ کہہ دیا ہے آپ کو کسی کی بری بات لگی ہے، لیکن آپ کو پتا ہے یار میں 10 منٹ رہنا ہے، اس کے بعد یہاں سے میٹر سے اٹھ کے چلے جانا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہضم کر لیں اس بات کو، درگزر کر دیں. ٹھیک ہے، یا پھر آپ کے کوئی مالی مشکلات ہیں تو پھر آپ کوشش کریں کہ آپ کس طرح سے اس مشکل سے نکل سکتے ہیں. مطلب کہ آپ کے سورس کیا ہو سکتا ہے اس کمانے کا. ٹھیک ہے، آپ لوگوں سے ملیں، لوگوں سے بات کریں، مطلب اس کا دیکھیں نا کہ اس مشکل کا حل کس کے پاس ہے. لوگوں کے پاس ہے، آپ کے اپنے پاس ہے، خدا کے پاس ہے. اگر تو وہ لوگوں کے پاس ہے، ٹھیک ہے، کہ مطلب کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ فلاں شخص کے پاس میں جاؤں گا، اس سے ایک بات کہوں گا تو وہ میری مشکل حل کر سکتا ہے، ایک بار آپ چلے جائیں اس سے کہہ دیں یار یہ میری مشکل ہے، اس کا ازالہ کر دو. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ یار اس مشکل کا حل میں ہی نکال سکتا ہوں، ٹھیک ہے، تو آپ اس مشکل کا حل پھر خود سے تلاش کیجیے. خود اس کو آپ نے اپنے آپ موٹیویٹ کرنا ہے، نہیں یار اب مجھے یہ کام کرنا پڑے گا، چاہے مشکل ہے، چاہے یہ چیز مجھے اچھی نہیں لگ رہی تھی، لیکن اس کا جو آؤٹ پٹ ہے، جو مجھے ملنے والا انعام ہے، وہ میرے لیے بہت زیادہ قیمتی ہے. ٹھیک ہے، وہ میرے لیے بہت ضروری ہے، تو مجھے اس مشکل کو فیس آؤٹ کرنا ہوگا. پھر کچھ مشکلیں آتی ہیں جس میں انسان بے بس ہوتا ہے، آپ کچھ کر نہیں سکتے. تو واسف علی واسف کا ایک جملہ ہے کہ بے بس انسان کا سجدہ ہی بے بسی کا علاج ہے. جب آپ بے بس ہو جاتے ہیں، جب آپ کو لگتا ہے جیسے کرونا آ گیا ہے، ٹھیک ہے، اب آپ کچھ کر نہیں سکتے سوائے دعا کے، تو اب آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے. اس مشکل کے اندر جب آپ کو لگتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ یار خدا کے علاوہ کوئی بندہ نہیں حل کر سکتا اس مسئلے کو، جب آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ مشکل جو آئی ہے یہ بس خدا کی ذات اس کو دور کر سکتی ہے، تو پھر خدا کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، خدا سے دعائیں کریں، خدا سے اپنے اس کو اس بات کے لیے راضی کریں کہ وہ آپ کی اس مشکل کو آسان کرے. ٹھیک ہے، پھر اس مشکل وقت کے اندر جو بھی مشکل آ گئی ہے اس میں راضی رہنا سیکھیں. ٹھیک ہے، گیلے شکوے کرنے سے زندگی بدلتی نہیں ہے. آپ گیلے شکوے کر کے خدا کو اس بات پہ قائل نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کی زندگی بدل دے. ٹھیک ہے، جتنا آپ شکر گزار رہیں گے اس لمحے کے اندر، ٹھیک ہے مشکل آئی ہے، غم آیا ہے آپ کی زندگی کے اندر، اس کو فیس کریں، لیکن اپنی زبان سے وہ کلمات ادا نہیں کرنے جو کسی کے لیے بھی ناراضگی کا سبب بنے، چاہے وہ لوگ ہوں چاہے وہ خدا ہو. ٹھیک ہے، تو تاکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب آپ میرے شکر گزار ہوگے تو میں تمہیں اور دوں گا. جب آپ شکر گزاری کا اس کو اپناتے ہیں تو پھر جب آپ پھر یوں مثبت ہو کے سوچتے ہیں نا، تو پھر آپ کو اس مشکل سے نکلنے کے لیے کچھ نہ کچھ رستہ مل جاتا ہے. لیکن جب آپ نیگیٹو ہو جاتے ہیں کہ میری زندگی میں مشکل آئی کیوں ہے، کیوں ایسا ہوا ہے میری زندگی کے اندر، تو پھر آپ اس کے اندر اور دھستے چلے جاتے ہیں. وہ مشکل آپ کے ذہن پہ گمان پہ حاوی ہو جاتی ہے، پھر آپ اس کا کوئی سلوشن نہیں نکال پاتے. پھر دیکھیں ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب آپ کی زندگی کسی دوست کی زندگی میں مشکل آتی ہے، وہ آپ کے پاس آتا ہے، آپ کہتے ہیں یار میری زندگی میں مسئلہ آ گیا میں کیا کروں، آپ اس کو اچھا ایڈوائز کر لیتے ہیں. لیکن جب آپ کی اپنی زندگی کے اندر مسئلہ آتا ہے آپ پریشان ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو گائیڈ نہیں کر پاتے کہ مجھے کرنا کیا ہے، کیونکہ ہم اس میں الجھ جاتے ہیں. تو اس وقت جو مشکل آئی ہے اس وقت اگر آپ کہیں رش میں پھنس گئے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے اپنی گاڑی سے اتر کے سائڈ پہ ہو جائے نا، جب تک وہ رش کام نہیں ہو جاتا. دیکھیں کہ کس طرف سے رستہ کہاں پہ ہے. گاڑی میں بیٹھ کے ہارن بجانے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ دیکھیں کہ کہاں سے آپ کا بائک نکل سکتا ہے، کس طرح سے آپ رستہ لے کے نکل سکتے ہیں.
تو اس مشکل کے اندر آپ نے اپنے مائنڈ کو کول ڈاؤن کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس میں دیکھنا ہے کہ اب آپ کے لیے آگے کیا راستہ ہے، آپ کس راستے پہ چل سکتے ہیں، یہ مشکل کتنے وقت کے لیے آئی ہے، اس مشکل سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے. تو جب آپ اس طرح مثبت انداز میں سوچیں گے تو پھر خدا کی ذات بھی آپ کو راستہ دکھائے گی، آپ کو بتائے گی کہ آپ نے کس راستے پہ چلنا ہے، آپ کو کدھر جانا ہے. تو اس طرح آپ کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی. اور آپ جب مثبت ہو کے سوچیں گے، جب آپ کا رویہ لوگوں کے ساتھ اچھا ہوگا تو پھر لوگ بھی آپ کے ساتھ جڑیں گے، پھر لوگ بھی آپ کی آئیں گے مدد کے لیے. لیکن اگر آپ مشکلوں کو تھوڑا سا یوں روٹلی کریں گے، بہیو کریں گے، پھر لوگ بھی چھوڑ کے چلے جائیں گے، پھر آپ کی زندگی وہاں کی وہاں ہی رہے گی اور آپ پھر ساری زندگی اسی طرح روتے روتے گزار دیں گے. بہت خوب، بہت شکریہ سر. سر یہ بتائیے گا کہ کیا انسان اپنی قسمت خود بناتا ہے یا یہ سب اللہ کی دین ہے؟ قسمت، میری اس پہ ایک تعریف بھی ہے، قسمت اور محنت. دیکھیں جہاں تک میرا ماننا ہے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں، قسمت جو ہے وہ انسان کی پیدائش کہاں پہ ہوگی، ٹھیک ہے، آپ کے ماں باپ کون ہوں گے، یہ چیزیں پہلے سے لکھ دی گئی ہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ اب یہ چیزیں جو ہیں یہ طے شدہ ہیں کہ آپ کے ماں باپ کون ہوں گے، آپ نے کس جگہ پہ پیدا ہونا ہے، آپ کس گھرانے میں پیدا ہوں گے، یہ چیزیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو چیز آتی ہے، اس کے بعد انسان کو اللہ نے اختیار دے دیا. اگر قسمت میں سب کچھ لکھا ہوا ہے تو پھر اختیار انسان کے کس بات کا رہ گیا، پھر آپ کو حساب کس چیز کا رہ گیا آپ کے پاس. تو جو قسمت ہے میں سمجھتا ہوں اس کے بعد جو چیز آتی ہے وہ انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ جو آپ کی سوچ ہوتی ہے نا ویسے ہی آپ کا عمل ہوتا ہے، پھر ویسے ہی آپ کے نتائج آپ کو ملنے لگ جاتے ہیں. جیسے ایک کتاب لکھی گئی تھنک اینڈ گرو رچ، انہوں نے 500 لوگوں پہ ریسرچ کی باقاعدہ، 500 امیر ترین لوگوں پہ. انہوں نے کہا کہ یہ 13 قوانین ہیں جن پہ جو بندہ بھی عمل کرے گا وہ امیر ہو جائے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کچھ قوانین بھی مقرر کر دی ہیں. اب جو بندہ ان اصولوں کے مطابق چلے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا ٹائم آپ کو لگ سکتا ہے چیزوں کے اندر، اس کے اندر. تو اب یہ ہوتا ہے قسمت سے یہ ہے کہ ہم جن لوگوں میں جس طرح کہا جاتا ہے کہ انسان اپنے 5 ارد گرد لوگوں کا ایوریج ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ویسے ہی آپ کی سوچ بننے لگ جاتی ہے. اگر آپ ایسے لوگوں میں بیٹھیں گے جو ناکام ہیں، جو مایوسی کی باتیں کریں، تو پھر آپ کا مستقبل بھی تاریخ ہے. لیکن اگر آپ بڑے لوگوں میں بیٹھتے ہیں، آپ بڑے لوگوں کو سننا شروع کرتے ہیں، تو پھر ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ دنیا چھوٹے رہ جائیں. پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ ان لوگوں کا مقام حاصل کر لیں گے جہاں پہ وہ پہنچے ہیں، آپ بھی پہنچ جائیں گے. مطلب یہ ہے کہ انسان کی جو سوچ ہے نا وہی اس چیز کا بیس ہے، ایسنس ہے، ٹھیک ہے. تو جب آپ کی سوچ بدلے گی تو پھر آپ کا یقین بدلے گا، پھر آپ کی اعمال بدلیں گے، اس کے مطابق پھر آپ کی زندگی بننا شروع ہو جائے گی. کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ جیسا آپ سوچتے ہیں ویسا ہی آپ بنتے ہیں. یہ کتاب بھی ہے، گرو نے دیکھیں ایک ایک بات کے اوپر ریسرچ کی اور اس کے اوپر ایک پوری کتاب لکھ دی گئی ہے، ٹھیک ہے. صرف اب جو لوگ ہوتے ہیں نا جو اپنی زندگی میں کچھ کرتے نہیں ہیں، کامیابی کے لیے نا بہت زیادہ آپ کو اسٹرگل بھی چاہیے، آپ کو ول پاور بھی بڑی چاہیے، آپ کو برداشت بھی بڑی چاہیے، صبر بھی چاہیے. اس پہ بھی ایک کہا گیا کہ ریسرچ کی گئی، جو لوگ 5 منٹ کا صبر نہیں کر سکتے وہ زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے. تو زندگی میں صبر ہی بڑے قوانین ہیں کامیابی کے لیے، ٹھیک ہے. تو خدا کی اس بنائی ہوئی کائنات کی قوانین ہے. اللہ نے کہا ہے کہ آپ کو میں اولاد دے دوں گا، مال دولت دنیا سب کچھ دوں گا. آپ دیکھیں کافروں کے پاس زیادہ مال و دولت ہے، کیوں ہے؟ کیونکہ وہ ان اصولوں پہ عمل کریں، وہ کہ وہ خدا کو نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ یہ امتیاز نہیں کرتا کہ وہ بندہ مجھے مانتے نہیں مانتا، وہ جو بھی اس کے اصولوں پہ چلے گا اس کو ملے گا، اس کی قسمت بن جائے گی. ہاں اب یہ الگ ہو سکتا ہے کہ بحث الگ ہے کہ اس کی آخرت کی قسمت کیا ہے، وہ تو الگ بحث ہے. وہ تو آپ کی دنیا کے اعمال کے اوپر، آپ اللہ کو مانتے ہیں تو آپ کی آخرت اچھی ہوگی. اگر آپ اللہ کے انکاری ہیں تو پھر تو اللہ نے صاف قرآن میں کہہ دیا کہ وہ دوزخ ہے. لیکن دنیا کی اگر بات کی جائے، دنیا کی کامیابی کے لحاظ سے بات کی جائے تو وہ انسان کے اختیار میں ہے کہ آپ اپنی زندگی کو کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں. آپ اپنی زندگی کو 10 روپے پہ لمٹ کرتے ہیں یا 1 لاکھ پہ، 2 لاکھ پہ، 10 لاکھ پہ لے کے جاتے ہیں. بہت خوب، بہت اچھے سر. آپ ایک ٹیچر ہیں تو یہ بتائیے گا کہ کن خصوصیات کے حامل استاد کو بہترین استاد کا درجہ دیتے ہیں؟ سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ استاد کا کردار بلند ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. کیونکہ جو لوگ آپ کے کردار سے متاثر نہیں ہے نا وہ آپ کی باتوں سے کبھی بھی متاثر نہیں ہوں گے. آپ لاکھ ان کو قائل کرنے کی کوشش کریں وہ کبھی نہیں ہوں گے.
ایک استاد کے لیے با کردار ہونا بڑا ضروری ہے. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے سب سے عظیم استاد ہیں. آپ نے 40 سال تک کوئی کسی کو یہ نہیں اسلام کی دعوت نہیں دی. 40 سال تک لوگوں میں ان کا کیا تھا کردار لوگوں نے دیکھا, اور 40 سال بعد جب وہ اعلان نبوت کرتے ہیں تو پھر لوگ ان کو اسلام قبول کرنے لگ جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ جو بندہ کہہ رہا ہے یہ سچ کہہ رہا ہے, یہ صادق و امین ہے. ٹھیک ہے, تو اگر ایک استاد کا اپنا کردار نہیں ہے صحیح, وہ چور خوری کر رہا ہے, وہ بچوں سے بدتمیزی سے بات کر رہا ہے, بچوں کو کہتے ہیں کہ بڑوں کا ادب کرو, تو بچے اس کی بات کبھی نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ بچوں کا استاد کا کردار ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آتا ہے آپ کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کا بات کرنے کا انداز اچھا ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ کی جو پرسنالٹی ہے, جو آپ کی لک ہے, وہ آپ کی اچھی ہونی چاہیے. جو کیونکہ کہتے ہیں فاسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن. بچے آپ سے بعد میں کتابی علم لیتے ہیں, سیکھتے ہیں, سب سے پہلے وہ آپ کی پرسنالٹی کو لیتے ہیں کہ جیسے اگر آپ ہیں نا ویسے ہی آپ کی شخصیت کو وہ قبول کرتے ہیں. اگر ایک استاد ہے وہ ویسے ہی اٹھ کے بیٹھ کے چلا جاتا ہے, مطلب کپڑے جو آئے گھر میں پہنے وہی اسکول میں جا کے پہن کے چلا جاتا ہے, تو اس کا امپریشن اچھا نہیں پڑے گا. اب قاسم علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ استاد کے لیے بھی ضروری ہے لباس, ایک مخصوص لباس ہے استاد کا. وہ جینس نہیں پہن سکتا, وہ جوگرز نہیں پہن سکتا, وہ اس کو لائٹ شرٹ پہننی ہوگی. ٹھیک ہے, اس کو اگر کوٹ پہننا ہے وہ بلیک پہنے گا, بلو پہنے گا. ٹھیک ہے, اس طرح سے انہوں نے کچھ ڈیفائن کی چیزیں پرسنالٹی کے لحاظ سے. اس کے بعد آتا ہے پھر آپ کا جو سبجیکٹ گرپ ہے یہ ہونا بڑا ضروری ہے. اگر آپ کو اپنے سبجیکٹ پہ کمانڈ نہیں ہے تو پھر بھی آپ اپنی بچوں کے ساتھ ناانصافی کریں. ٹھیک ہے, میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی یوٹیوب کے اوپر, میں نے کہا تھا کہ اگر ہم میں سے جب کسی کو کوئی نوکری نہیں ملتی نا تو وہ استاد کی فیلڈ میں آ جاتا. ہمارے ہاں استاد کو وہ عزت و مقام نہیں دیا جاتا کہ جو بندہ بھی جس کو کچھ نہیں ملا وہ استاد بن جائے گا, کسی پرائیویٹ اسکول میں پڑھانا شروع کر دے گا. بہت لائٹلی لیا گیا. تو یہ ایک عام شعبہ نہیں ہے. یہ اگر کسی ملک کے استاد کے اندر لیڈرشپ کی کوالٹیز نہیں ہے نا تو اس ملک کا مستقبل تاریخ ہے. کیونکہ میں کہتا ہوں باپ اور استاد کے اندر لیڈرشپ کی کوالٹیز کا ہونا بڑا ضروری ہے. کیونکہ جو باپ ہے اور جو استاد ہے اس کو دیکھ کے بچے جو نہیں ہے وہ آگے لیڈرشپ اس سے ڈیولپ ہوگی, اس سے منتقل ہوگی. ٹھیک ہے, تو اگر استاد میں خود ہی لیڈرشپ نہیں ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے, بات کرنے کا پتہ نہیں ہے, وہ لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے, وہ لوگوں کو ساتھ لے کے نہیں چل سکتا, تو وہ بچوں کو کیا سکھائے گا. ٹھیک ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کا سبجیکٹ گرپ ہو, آپ کو اپ ٹو ڈیٹ ہوں, آپ کو ہر چیز کے بارے میں صحیح پتا ہو کہ بچے آپ سے سوال کریں تو آپ ان کو ایگزیکٹ رائے دے سکیں. پھر آپ کے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ کو اپنے ماضی کے بارے میں پتا ہونا چاہیے تاکہ آپ بچوں کو ماضی کے ساتھ بھی بتا سکیں, بچوں کو اپنے ماضی سے بھی متعارف کروائیں. اگر آپ نے خود نہیں اپنے ماضی کا پتا, آپ بچوں کو کیا بتائیں گے کہ بچوں ہماری تاریخ یہ تھی, ہم یہاں سے آئے تھے, ہم نے یہ ہمارا مقام تھا, ہم نے یہاں جانا ہے. اگر آپ اقبال کو نہیں جانتے تو آپ بچوں کو کیا اقبال کے بارے میں بتائیں گے. میں اسکول میں گیا, وہاں پہ اشعار لکھے ہوئے تھے. میں نے بچوں سے کہا کبھی آپ نے پوچھا ہے استادوں سے یہ اشعار کیوں لکھے ہیں دیواروں کے اوپر؟ کبھی استاد سے پوچھے تو صحیح. استاد کو اگر خود نہیں پتا اقبال کے شعر کا دیوار پہ کیا مطلب ہے تو وہ کیا بچوں کو سکھائے گا. تو استاد کے اندر جو ہے میں سمجھتا ہوں کردار سازی, اس کی شخصیت, اس کے سبجیکٹ بھی ہر طرح کا اس کا جو نہیں ہے اس کو 100% ہونا چاہیے. اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ کسی بھی ایک چیز کے اندر ویک ہو. سر یہ بتائیے گا کہ دیوار پہ لکھے ہوئے اقوال کا تو مذاق اڑایا جاتا ہے, یہ ہماری قوم کا المیہ ہے, تو کیا آپ میسج دینا چاہیں گے طلباء کو کہ دیواروں کو پڑھا کریں تاکہ دماغ کو صاف کر سکیں؟ کیا آپ کہیں گے اس بات پہ؟ دیکھیں, میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی, آج کل جو المیہ ہے نا ہماری اسٹوڈنٹس کے لیے سب سے جو المیہ ہے وہ اس بارے میں تو بات بھی نہیں کرتا, وہ ہے سوشل میڈیا. میں بڑے ہی اس کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ افسوس کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بھی گائیڈ نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے, ہمیں کوئی گائیڈ کرتا نہیں ہے, بتاتا نہیں ہے کہ سوشل میڈیا کا یوز کیسے کرنا ہے. مطلب بہت سے لوگ کام کریں, میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں کر رہے, حالانکہ استادوں کا کام ہوتا ہے, مطلب بہت ہی کم درجے پہ کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اب قاسم علی شاہ صاحب نے یہ کام شروع کیا, ایک مثبت پیغام دینا شروع کیا, ایک مثبت انہوں نے شروع کیا. اس کے بعد کئی لوگ اب یہ چل رہے ہیں, بے شمار موٹیویشنل اسپیکرز ہیں جو یہ کام کریں, بڑا زبردست کام کریں. جس طرح کاشف شہزاد صاحب نے گروپ شروع کیا ہوا, اس کے ساتھ ہارون ایک قاسم علی شاہ صاحب کے شاگرد ہیں, وہ ہیں,
ان کے ساتھ ایک اسد نام کا لڑکا ہے وہ ہے، ٹھیک ہے، مطلب بہت سارے لوگ ہیں جو اب جا کے اسکولس میں یہ چیزیں بتا رہے ہیں. لیکن اگر کشمیر کی بات کروں تو کشمیر کے اندر یہ رجحان ہی نہیں ہے. میں وہاں پہ بات کرتا تھا تو سر مجھے کہتے تھے سر یہ کہاں سنیں گے، نہیں سنیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ چیز سب سے پہلے تو سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے نا بچوں کو اس کے بارے میں بتانا چاہیے کہ یار یہ بچوں یہ آپ وقت برباد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. جو آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ چیٹنگ کرنا، وقت ضائع کرنا، یہ جو چیز ہے نا سوشل میڈیا ایک بہت زبردست پلیٹ فارم ہے اگر اس کا مثبت استعمال کیا جائے. لیکن ہمارے ہاں سوشل میڈیا کا استعمال کا ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم اپنا وقت برباد کر رہے ہوتے ہیں فضول کے. جو بندہ خوش ناز ہوتا ہے نا وہ بے مقصد گفتگو کبھی نہیں کرتا، میرا یہ جملہ ہے کتاب کا. تو ہماری جو قوم ہے رہتا وہ بے مقصد گفتگو کے اندر لگی ہوئی ہے، سوشل میڈیا کے اوپر لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. انہوں دیواروں سے کیا پڑھنا ہے جب انہوں موبائل سے ہی سر نہیں اٹھانا تو وہ دیواروں کے اوپر لکھے ہوئے اقوال کیا پڑھیں گے، وہ اقبال کو کیا جانیں گے. تو سب سے پہلے جو طلبا کے اندر یہ رجحان لے کے آنا، ان کو ان کے مقصد سے آشنا کرنا کہ آپ کا مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ پھر جو دیواروں پہ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کو بھی پڑھیں. دیواروں پہ اسی لیے لکھا جاتا ہے نا کہ آپ جب اب آپ کی نظر پڑے گی اس چیز کے اوپر، ٹھیک ہے، آپ ایک بار فکرہ پڑھیں گے، آپ اس کو سوچیں گے کہ یار یہ فکرہ لکھا ہوا اس کا مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے. اسکولوں کی دیواروں پہ جگہ جگہ اسی لیے لکھا ہوتا ہے کہ جب آپ کی چیز بار بار نظر سے گزرے گی تو وہ پھر آپ کو سوچنے پہ مجبور کرے گی. جب آپ اس کے اوپر سوچیں گے، جب آپ اس پہ بات کریں گے تو وہ پھر آپ کی سوچ کا حصہ بنے گی. لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ٹی وی، سوشل میڈیا پہ ہم بہت زیادہ نیگیٹیوٹی دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے یہ چیزیں پھر پیچھے رہ جاتی ہیں. لیکن اب بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں، نوجوان سکالرس ہیں، لیکن کشمیر کے اندر یہ چیز بہت کم ہے. تو میں تو یہی کہتا ہوں طلباء سے بھی کہ اپنے وقت کو مثبت انداز میں استعمال کرنا شروع کریں. اس وقت کو قیمتی جانیں، ایک ایک لمحہ آپ کی زندگی کا بہت قیمتی ہے. میرے استاد محترم کہتے ہیں شیخ عاطف احمد صاحب کی جیسے گولف ہوتی ہے اس میں ایک سیکنڈ کا فرق ہوتا ہے، شارٹ کے اندر صرف ایک سیکنڈ کا فرق ہوتا ہے جو آگے جا رہا ہے کہ مائلز کا ڈفرنس کریٹ کر دیتی ہے بال کے اس کے اندر، ٹھیک ہے. تو ایسے ایک منٹ آپ کا جو ہے، ایک میسج جو آپ کا ہے، ایک جو آپ نے واٹس ایپ کیا ہے کسی کو، وہ آپ کی زندگی کی آگے مقصد کو، وہ آپ کی زندگی کے مستقبل کو ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کی آگے زندگی جانے والی کس سمت میں جانے والی ہے، آپ کیا کرنے والے ہیں یا آپ کا مستقبل کیسا ہونے والا ہے. تو اپنی زندگی کے ایک ایک منٹ کے اوپر نظر رکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ کا قدم کس طرف اٹھ رہا ہے. جس طرف آپ کا قدم اٹھ رہا ہے اسی طرف آپ کا مستقبل ہے. اگر آپ نے دیکھنا ہے نا کہ آپ کا مستقبل کیسا ہے، آپ اپنا حال دیکھ لیں کہ آپ کس حال میں ابھی آپ ابھی کر کیا رہے ہیں، وہ آپ کا اپنا مستقبل نظر آ جائے گا. تم تو کتابی باتیں کرتے ہو، آپ ایک مصنف ہیں، ایک کتاب لکھ چکے ہیں ایک، تو جو تھوڑی سی باتیں اچھی اچھی کرنا شروع کرتے ہیں تو انہیں کہا جاتا ہے کہ تم ڈائلاگ بولتے ہو، تم تو کتابی باتیں ہاں کرتے ہو. تو ہاں، کیا کتابیں جھوٹ بولتی ہیں؟ نہیں ایسا نہیں. میں نے یہ بھی لکھا ہوا ہے کتاب کے اندر کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ ساری کتابی باتیں ہیں، یہ چیزیں پریکٹیکل لائف میں نہیں ہوتی ہیں. اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کتابیں بھی پڑھتے ہیں، ویڈیوز بھی سنتے ہیں، لیکن ان کو کبھی اپنی زندگی کے اندر اتارا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. آپ سر قاسم نشاط صاحب کی زندگی کو دیکھ لیں، میں ان کی مثال دیتا ہوں. انہوں نے کہا میں نے کتابوں نے میری زندگی بدل دی. کیوں؟ کہ ان کی ایک ویڈیو تھی اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ میں سب سے پہلے سمجھتا تھا کہ لیٹری ہوتی ہے بندے کی، کوئی بندہ امیر بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. جب میں نے تھنک اینڈ گرو رچ میرے پاس پہلی بار آئی تو مجھے پتا لگا یار یہ لیٹری نہیں ہوتی ہے، یہ ایک باقاعدہ ایک قوانین ہے، ایک رستہ ہے جس پہ چل کے انسان کامیاب ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں کتابی باتیں ہوتی ہیں، اصل میں انہوں نے کتابوں پہ عمل نہیں کیا ہوتا، انہوں نے اس کو اپنی زندگی میں اتارا نہیں ہوتا، تو پھر ان کی زندگی بدلتی نہیں ہے. پھر وہ کہیں گے آپ کو کہ آپ جو نہیں بس یہ کتابی باتیں ہیں، یہ اس طرح سے ہے. آپ کو کہیں گے بس موٹیویشنل اسپیکر ہے، یہ ہے وہ ہے، ٹھیک ہے. وہ دوسروں کو پھر وہ دوسروں کی کامیابی کو وہ سراہتے نہیں ہیں، وہ بلکہ تنقید کرتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ دوسروں کو کہیں گے کہ یار اس بندے کو نا انگریزوں کی کتابوں کا پڑھ کے جناب یہ اردو میں ترجمہ کر ہے، یہ ایسے ہے یہ ویسے ہے. حالانکہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو مشہور ہونے کی جو خواہش ہے نا یہ نمایاں نہیں کرتی ہے، ٹھیک ہے. آپ کے اندر اللہ نے جو صلاحیت رکھی ہے وہ آپ کو نمایاں کرتی ہے. اب میری کل کسی سے بات ہو رہی تھی تو مجھے اس نے کہا یار یہ قسمت دیکھو اب اس بندے کو کچھ مل گیا ہے. اس نے کہا جی دیکھو ملک ریاض کے پاس نے کون سی کتابیں پڑھی تھی، اس نے کون سا وہ کچھ کیا ہوا تھا، یا کسی اور کس نے ایگزامپل دی. میں نے کہا بھائی ان کے اندر ایک اسکل تھی، ایک صلاحیت تھی، کمیونیکیشن اسکل تھی، اللہ نے ان کو اس صلاحیت سے نوازا تھا، ٹھیک ہے. تو آپ بھی کمیونیکیشن اسکل پیدا کریں، آپ بھی وہاں پہنچ جائیں گے، ٹھیک ہے. ہم کامیاب لوگوں کی زندگی میں یہ نہیں دیکھتے کہ یار اس بندے کی کامیابی کے پیچھے راز کیا ہے، ہم اس پہ الٹا تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں
کہ یار یہ بندہ کامیاب ہو گیا, میں کیوں نہیں ہوا, یہ میرے جیسا تھا تو یہ ایسے کیسے پہنچ گیا, اس کی کوئی لیٹری نکل آئی ہے. جو میں نے بات کی تھی معجزے والی کہ دوسرے لوگوں کو لگتا ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی معجزہ ہوا ہے, وہ سمجھتے ہیں یار یہ ہمارے میں سے اٹھ کے اتنا آگے کیسے چلا گیا ہے, اس کو کوئی زندگی میں کوئی معجزہ ہوا ہے, کسی جناب کو اس نے کوئی وظیفہ پڑھا ہے تو اس کی وجہ سے کامیاب ہو گیا. اصل میں وہ جو صلاحیت ہوتی ہے یا وہ جو چیزیں آپ نے اڈاپٹ کی ہوتی ہیں, کتابوں پہ عمل کرتے ہیں, جب آپ اس پروسیس سے گزرتے ہیں تو پھر آپ کو کامیابی ملتی ہے. تو اگر آپ کتابوں کو پڑھ کے رکھ دیتے ہیں, ٹھپ دیتے ہیں, مطلب کہ اس کے بعد واپس وہی کام کرتے ہیں, اپنا وقت پر بات کریں, پھر سے آپ سوشل میڈیا پہ 10 منٹ کتاب پڑھ کے آپ 1 گھنٹہ سوشل میڈیا پہ چیٹنگ میں گزارے ہیں, تو پھر آپ کی زندگی تو نہیں بدلے گی نا, پھر آپ کی زندگی ویسی رہے گی. تو پھر لوگ یہ کہیں گے کہ کتابی باتیں ہیں ساری. جی بہت بہت شکریہ. وقت گزرتا جا رہا ہے اور جی چاہتا ہے کہ گھڑی کے سیل بالکل نکال یا پھر پتہ چلتا ہے کہ گھڑی کے سیل نکالنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا, ٹائم تو ویسے ہی چلتا رہے گا. تو سوالات بہت سارے ہیں اور وقت کم ہے ہمارے پاس. چلیں ایک اور کوشچن آ رہا ہے میرے ذہن میں کہ ٹرینڈ سیٹرز کو تنقید کا سامنا ہوتا ہے, جو نیا کام کرنے والے ہوتے ہیں انہیں تنقید کا سامنا ہوتا ہے, تو ان کے لیے آپ کیا نصیحت کرنا چاہیں گے کہ وہ کیسے تنقید کو برداشت کریں یا اس پہ صبر کر کے کامیابی کی راہ پہ گامزن رہیں؟ دیکھیں میں اپنے پھر استاد محترم کو یہاں کوٹ کروں گا, وہ کہتے ہیں اگر آپ کا مقصد آپ کی ذات سے بڑا ہے نا تو انسان صبر کر سکتا ہے, اگر آپ کا مقصد چھوٹا ہے نا, یہ شیخ حاتم حامد کا جملہ ہے, اگر آپ کا مقصد چھوٹا ہے پھر آپ صبر نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, واسع علی واسف فرماتے ہیں کہ بڑی منزل کا مسافر چھوٹے جھگڑوں میں نہیں پڑا. جب آپ نے ٹرینڈ سیٹل کرنے جا رہے ہیں, ٹرینڈ سیٹر ہیں آپ نے یہ بیڑا اٹھا لیا کہ یار میں نے پہلے خود کو بدلنا, اس کے بعد میں نے اس قوم کی تقدیر بدلنی ہے. جب آپ اس معاشرے کو جگانے کے لیے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, جب آپ اس کو سوئی ہوئی قوم کو وہ دوبارہ سے موٹیویٹ کریں کہ یار ہماری زندگی کا یہ مقصد نہیں تھا, اب جب آپ ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے اسلاف نے یہ مقام اچیو کیا تھا, ہم یہ کرنا چاہتے ہیں, تو آپ پہ تنقید تو آئے گی, کیونکہ لوگ کمفرٹ زون سے نکلنا نہیں چاہتے, لوگ آپ پہ تنقید کریں گے, لوگ آپ پہ دیکھیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ شروع کی تو ان پہ بہت سے لوگ ایسے تھے جو ان کے نہ ماننے والے تھے, لیکن انہوں نے آگے سے کیسا رویہ اپنایا, انہوں نے اس وقت کسی کو جواب نہیں دیا, وہ بس لگے رہے اپنے کام کے اندر. ٹھیک ہے, وہ تبلیغ کرتے رہے, ان کا اخلاق سب سے اچھا تھا, انہوں نے ان کی تنقید کا جواب نہیں دیا, ان کو آگے سے پتھر نہیں مارے. ٹھیک ہے, وہ لگے رہے. تو پھر بعد میں وہی لوگ جو ان پہ تنقید کر رہے تھے وہی لوگ ان کے ساتھ شامل ہوئے. ٹھیک ہے, وہی لوگ ان کے بڑے صحابہ میں سے ہوئے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں جب آپ پہ تنقید ہو رہی ہے اس کو خاموشی سے نظر انداز کیجیے, خوشی اخلاقی کو اپنائیے, اپنے مقصد کے ساتھ جڑے رہیے. ایک وقت آئے گا یہی لوگ آپ کے ساتھ ملنا شروع ہو جائیں گے. جب آپ کسی بڑے مقصد کے لیے لوگوں سے الگ ہوتے ہیں نا, ہجوم سے الگ ہوتے ہیں, تو گھبرائیے نہیں, ایک وقت آئے گا یہی لوگ آپ کے ساتھ اسی مطلب کے مقصد کے لیے جمع ہو جائیں گے, ایک بڑا ہجوم ہوگا جو آپ کے ساتھ چلے گا. تو تنقید کو صبر سے برداشت کیجیے اور اپنا کام کرتے رہے. بہت خوب سر. یہ بتائیے گا کہ استاد ہونے کے ناطے آپ کیا نصیحت کریں گے طلباء کو؟ جی میں نے پہلے بھی کی ہے, میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے زندگی کے ایک ایک لمحے کو قیمتی جانیے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہاں میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں آخر میں کہ اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق 100% ہونا چاہیے. کچھ چیزیں محنت سے نہیں ملتی ہیں, کبھی نہیں ملتی ہیں, کیونکہ دعاؤں کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے انسان کی زندگی میں. ٹھیک ہے, اپنے والدین کی دعا لیجیے گا, ان کے ساتھ اچھے رہیے. ٹھیک ہے, والدین کی جو دعائیں ہیں نا یہ آپ کو اکثر اوقات نا آپ کو کتابیں وہ علم نہیں دیتی ہیں جو کسی بزرگ کا ادب کرنے سے آپ کو وہ علم مل جاتا ہے, آپ کو وہ کامیابی مل جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو بزرگوں کا احترام کریں. ٹھیک ہے, والدین کا احترام کریں, اپنے اساتذہ کا احترام کریں, ان کے ساتھ لگے رہیں. ٹھیک ہے, ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کے ساتھ بات کریں, ان کا جو ایکسپیرینس ہے اس سے حاصل کریں تاکہ آپ کا وقت بچ سکے. ٹھیک ہے, اپنی زندگی کا کوئی مقصد بنائیں, اس کو ایک ڈائریکشن دیں. ٹھیک ہے, آپ نے زندگی میں کرنا کیا ہے, کس طرف لے کے چلنا ہے. ٹھیک ہے, ایک آپ کی انفرادی زندگی ہے, آپ نے کچھ بنانا ہے اپنی زندگی کے اندر, ایک مقام اچیو کرنا ہے وہ بھی, اور ساتھ میں آپ کی اجتماعی زندگی کی آپ لوگوں کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں, اس معاشرے کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں, اس ملک کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں, وہ بھی آپ کی زندگی کے ساتھ ساتھ ہونا چاہیے.
بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر. اللہ آپ کو جزا اور ترقیاں دے, کامیابیاں دے. بہت بہت میری شکریہ. بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ کامیابیاں دے. آپ کا جو کام ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے اور آپ کو ترقی کی ان منازل وہ طے کروائے. آپ کے جو خواب ہیں, جو آپ کا مقصد ہے, اس کو پورا کرے. جو آپ کوشش کر رہی ہیں اس کو پورا کرے. جزاک اللہ. سلامت رہیے. سلامت رہیے. بہت مزہ آیا آج آپ کے ساتھ انٹرویو کر کے. جی جی, آپ بہت ہمیں اچھا لگا آپ کو اپنے پلیٹ فارم پہ ہمیں بلا کر بہت اچھا لگا سر. انشاءاللہ تعالی عزیز پھر زحمت دیں گے. سلامت رہیں, دعاؤں میں یاد رکھیں, اور اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ.